बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम जवेरिया है और मैं डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं स्किन केयर पे, हेल्थ केयर पे, प्रेगनेंसी पे, हेयर केयर पे, और सोशल अवेयरनेस पे और मेकअप पे और बहुत तरह की वीडियोस बनाती हूँ जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन है और आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आपको मेरा इंट्रो अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, किडनी, यूरिन, इन 5 बीमारियों में से किसी एक बीमारी का भी मसला है और वो इन सब से लिंक करते हैं, या पाँचों की 5 बीमारियां, या इन पाँचों में से 1, 2, 3 जो भी हैं, ठीक है। इनमें से अगर आपको कोई बीमारी है या बाउंड्री लाइन पे है आपकी बीमारी, तो ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको 100% मेरी हेल्पफुल वीडियो ना लगे तो 50 या 80% तो होगी ही होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपको इनमें से कोई बीमारी हो गई है, खुदा न खास्ता, तो आपको उस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना होगा। नहीं रोकेंगे तो आपको इसके साथ कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, रूटीन कौन सा फॉलो करना चाहिए, खाना कौन सा खाना चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे सवालात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आपने फुल देखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ना वीडियो को हमें बीमारी को समझने के लिए ना पहले हमें बीमारी पे स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर को सबसे पहले इसमें से कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का मसला आजकल हमारे सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, इस बीमारी को ख़तरनाक नहीं, बहुत कॉमन समझा जा रहा है। अगर ये किसी को हो जाती है तो इस पर बहुत ही रिलैक्स होकर कहा जाता है कि ये तो सबको होती है, हर दूसरे बंदे को है तो रिलैक्स। शुगर तो हर दूसरे बंदे को होती है तो रिलैक्स। ऐसा नहीं है। हर दूसरे बंदे को होने का मतलब है हम लोग ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं। हमारा खाना पीना, हमारी रूटीन, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, हमारे खाने पीने में हर चीज़ इतनी गलत होती जा रही है जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये आपकी बीमारी कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर से रिलेटेड है, ठीक है, और आप इसको नहीं रोक रहे हैं, तो ये आपको शुगर भी दे सकती है, बीपी का मसला भी दे सकती है, बहुत सारे इन्फेक्शन दे सकती है, यूरिन इन्फेक्शन दे सकती है, और जिनको शुगर है उनके लिए यूरिन इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन और कीटोन बढ़ सकता है और उसकी वजह से आप किडनीज़ अफेक्ट हो सकती हैं। और ये बात अपने दिमाग में आप लोग बिठा लें, अगर किडनीज़ यानी लिवर, किडनी यानी बॉडी का कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है तो उसको ठीक करना नामुमकिन होता है। उस बीमारी को या ऑर्गन को वहाँ पर रोका जा सकता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आपका ऑर्गन डैमेज हो रहा है, आहिस्ता 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 उसको स्लो डाउन किया जा सकता है कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो या वहाँ पे रुक जाए। जितना डैमेज हो गया ठीक है, आगे डैमेज ना हो। ये 2 सूरतें हो सकती हैं। तीसरी सूरत के उसको जो ख़राब हो चुकी है उसको ठीक कर दिया जाए, ऑर्गन नहीं ठीक होता, एक्सेप्ट कि आप सर्जरीज़ करवाएं, लेकिन वो उसमें 99% रिस्क होता है और 1% शायद वो डॉक्टर की तरफ से आती है, क्योंकि ऑर्गन्स की सर्जरीज़ बहुत डेंजरस होती हैं। सिंपल एंड क्लियर बात हो गई कि अगर आपको बीपी का इशू है, शुगर का है, तो इन सब से रिलेट करता है आपका इशू। आपको अगर शुगर है तो आपको अपना बीपी भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बीपी नहीं कंट्रोल करेंगे तो किडनीज अफेक्ट होंगी। यूरिन इन्फेक्शन होता है या नहीं होता, किडनीज अफेक्ट होंगी अगर आप अपना बीपी और शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे। फास्टिंग शुगर आपकी 90 to 90 आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आ रही है तो आपने डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर आपको शुगर के लिए जो भी मेडिसिन देता है, आपकी ग्लूकोफेज हो सकती है, कोई भी हो सकती है मेडिसिन, वो देता है तो आपको लेनी चाहिए। अगर आप 500 mg की ले रहे हैं और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल और कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो उनको कहें कि हमारा ALT और AST का टेस्ट डॉक्टर आपको करवाएंगे। ये लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ALT और AST ये दोनों टेस्ट आपका बताते हैं आपका लिवर में कितना फ़ैट जमा हो गया है, कितना लिवर आपका डैमेज हो गया है, कितना लिवर आपका सेफ़ है और उसको कितना सेव किया जा सकता है। और अगर आपका लिवर, फैटी लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है या जितना भी डैमेज हुआ तो वो कौन सा डैमेज हुआ है, ठीक है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। लिवर जब फैटी लिवर होता है तो इसमें हम एक टाइप्स बनाते हैं कि हमें कौन सा फैटी लिवर है, 1, 2, 3, कौन सा वाला फैटी लिवर है जिसको हम रोका जा सके। अच्छा, फैटी लिवर का सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर ऑलमोस्ट एक ही है। इन दोनों का ट्रीटमेंट, इन दोनों का खाना पीना एक ही है। जितना फैटी लिवर आपका हो गया उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता,
لیکن اس کو وہیں پہ روکا جا سکتا ہے. اب فیٹی لیور کیا ہے؟ ایک فیٹی لیور ہوتا ہے، ایک فیٹ ہے جس کو کور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک فیٹی لیور وہ ہوتا ہے جو ہمارا لیور یعنی آرگن کو ڈیمیج کر گیا ہے، اور ہمارا اگر لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا تو اس کو ریورس کرنا امپاسبل ہے. یہ میں کیوں بول رہی ہوں آپ لوگوں کو؟ تاکہ اس بات کو سن کے آپ لوگ ٹینشن میں آئیں. ٹینشن میں آنے سے مراد کہ اپنی کیئر کریں، ٹھیک ہے، اپنی کیئر کریں. کیونکہ مجھے یہ چیز تب ریئلائز ہوئی جب کہ یہ میری خود کی فیملی میں یہ چیز آئی. جب میری خود کی فیملی میں یہ چیز آئی تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ یار اگر آپ اپنے پیارے کے لیے، کوئی آپ کا پیارا، کوئی آپ کا فیملی ممبر، کوئی پڑوسی رشتہ دار اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے پیشنس لیول کو بہت کنٹرول رکھنا پڑے گا کہ آپ اس بندے کو اس بات پہ لائیں کہ بھائی میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنا خیال رکھو. بہن جو بھی ہیں، امی ابو جو بھی ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندہ جس کو خود یہ بیماری ہے اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے پیاروں کو دیکھو، اپنے فیملی کو دیکھو اور اس بات کو سوچو ان کے لیے آپ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. آپ بہت پیاری ہیں اپنی فیملی کو، بہت پیارے ہیں اپنی فیملی کو، اور پلیز اپنی ہیلتھ کو سیریسلی لے لیجئے. اور 2 دن کی یہ نہیں کہ آج ہم موٹیویٹ ہو گئے ہیں اور آج ہم 2 دن ہم جم بھی جائیں گے، ہم ایکسرسائز بھی کریں گے، ہم واک بھی کریں گے، ہم ڈائٹ بھی کریں گے، ہم ساری چیزیں کریں گے صرف 3-4 دن یا 1 ہفتے کے لیے، اور 1 ہفتے بعد یار میری باڈی اب کمزور ہونا شروع ہو رہی ہے، مجھے کچھ کھانا چاہیے. نہیں، یہ چیز بہت مشکل ہے. آئی انڈرسٹینڈ. جو لوگ اپنی روٹین سے ہٹ کر اپنا میل، اپنا سونے کا ٹائم، اپنی ہر ایک چیز، ایون غصہ، ہر ایک چیز کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کی لائف بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، روٹین بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کو پیشنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اور جو ان کی فیملی ہے اس کو پیشنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کا ساتھ دینا، اور پیشنٹ کو یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فیملی کو اتنا تنگ نہیں کرنا کہ وہ بالکل بلاسٹ ہو جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں نے آپ کو لیور کا بیسک بتا دیا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جنک فوڈ بالکل چھوڑنا ہے. سنڈے ٹو سنڈے یا چیٹ ڈے یہ سب نہیں کرنا فیٹی لیور کے لیے. جب تک آپ کا لیور AST 45 to 50 ہے تو آپ، اس کا مطلب ہے آپ منتھ میں 1 دفعہ کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں. اگر نہیں کھائیں گے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو میں ایک میل بنا کے دے رہی ہوں. یہاں پہ ایک میل بنا ہوگا، اپنے روٹین کیسے فالو کرنا ہے، اس میں کیا کیا کھانا ہے. یہاں پہ ایک میل آ رہا ہوگا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس چیز کو آپ فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کیا کھانا ہے. آپ کو یہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ٹائم ٹیبل ہے، بہت اچھا ایک روٹین ہے کہ اس میں آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں. منڈے کو کیا کھا سکتے ہیں، وینسڈے کو کیا کھا سکتے ہیں. اس کو جو بھی ہے اپنی فیملی کو دیں اور وہ آپ کو پریپیئر کر کے دیں گے. اچھا، اس کے ساتھ بہت ساری ڈرنکس ہیں جس کو آپ بنا کے فیٹ کو برن کر سکتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ آپ کو ایکسرسائز اور واک ضرور کرنی ہے. اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے اٹس اوکے، واک ضرور کرنی ہے. رات میں کھانے کے بعد شام 7 بجے یا 7:30 تک کھانا کھا لیجیے. اگر آپ 10 بجے 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، آج لیٹ ہو گیا ہے، تو آپ میل ہاف کر دیں یا اس میل کو اسکپ کر دیں، یا رات میں سونے سے پہلے بہت ہلکا کھانا کھائیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بیماری ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو آپ رات میں لیٹ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی نیند ڈسٹرب رہے گی. لیٹ کھانا کھانے سے نیند پہ بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے، اور کھا کر سو جانے پہ ہمارا فیٹ کم نہیں ہوتا، ہمارا فیٹ بڑھتا ہے جیسے جو بھی ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے اگر ہمارا، اب میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، اور ان کو شوگر بھی ہے، اور ان کو یورین انفیکشن سے ان کی کڈنیز افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے نمک کو بالکل چٹکی میں لے آنا ہے، ٹھیک ہے. نمک کو بالکل اسکپ نہیں کرنا، بالکل 2 چٹکی سے زیادہ نمک نہیں استعمال کرنا آپ نے اپنے کھانوں میں. یہ نہیں کہ آپ اوپر سے اسپرنکل کرنے، نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا. مرچیں اور نمک، یہ 2 چیزیں آپ نے چھوڑنی، کیونکہ جب آپ کو BP کا، شوگر کا، کولیسٹرول کا، اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ برننگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو معدے میں جلن کہہ سکتے ہیں آپ. بہت زیادہ تیزابیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ مرچوں والا کھانا کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ معدے میں، سینے میں جلن رہیں گی، جس کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹیبلٹس یا سیرپس لیتے ہیں کہ وہ جلن کم ہو جائے. تو ہم نے دوائیوں کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوائیوں کو بڑھانا نہیں ہے، دوائیوں کو کم کرنا ہے، اور اپنی ڈائٹ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم لوگ بالکل ہیلدی روٹین میں رہیں. یہ چیز میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میری فیملی میں ایک تھی، اور اس ٹائم کو میں کوستی ہوں کہ جب باؤنڈری پہ ایک چیز تھی، ڈاکٹر بتاتے ہیں ابھی باؤنڈری پہ ابھی آپ کور کر سکتے ہیں، اور اس ٹائم ہم تھے ٹھیک ہے کور کر لیں گے، یہ ہے وہ نہیں.
آپ جب چیز بگڑ جائے اس ٹائم آپ اتنے سیریس ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس ٹائم پہ سیریس ہو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کسی اور کی فیملی میں یا کسی اور کے ساتھ یا کسی بھی میل فیمیل کسی کے ساتھ بھی ایسی سچویشن نہ آئے کہ وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں. کیونکہ جب آپ کی سچویشن تھوڑی سیریس ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے اب مجھے کرنا چاہیے، تو یہاں پہ پریشر پڑتا ہے، بہت پریشر پڑتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، واٹ ایور جو بھی ریزنز آتے ہیں دماغ میں. اور ہمارے لیے ٹینشن لینا، وہ سب چیزیں لینا بہت زیادہ اب برا ہو سکتا ہے، اسپیشلی جن کا بی پی کا ایشو ہے. اب بی پی ہائی ہونے سے ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے کڈنی پہ. اب ہمارا کڈنی میں جو ہم نے چیزیں نہیں کھانی وہ ہم نے بی پی نہیں کھانی. نمک ہم نے کم کرنا ہے، ٹھیک ہے. نمک سے کیا ہوگا، ہماری نا باڈی میں جب ہمارا کڈنی افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلے یورین میں پروٹین بڑھنا شروع ہوتا ہے، کیٹونز باڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہماری کڈنیز کو ڈیمیج کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں. اور جیسے ہی پروٹین بڑھنا اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارے، اگر آپ نے اپنے یورین کا ٹیسٹ کروایا اور اس میں پروٹین نیگیٹو کے بجائے 1+2+3+ یا اس طرح کا کچھ بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا پروٹین بڑھ رہا ہے. اس ٹائم ہے آپ اس چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا کریٹینائن زیادہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہو گئی ہیں کچھ حد تک. وہ اب آپ کے ڈاکٹر بتائے گا کہاں تک، لیکن ان کو ہم نے کیسے وہیں پہ اسٹاپ کرنا ہے، کیسے روکنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہیں. ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. اس روٹین کو فالو کریں گے، میڈیکیشن کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر صرف ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے آپ موٹیویٹ ہوں اور اس کے بعد اپنا خیال نہیں رکھتے تو نقصان آپ کا خود کا ہوگا اور آپ کے چاہنے والوں کا ہوگا. اس لیے خدارہ اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر رحم کیجیے، روٹین کو اچھا بنائیے. یہی وقت ہے. اگر آپ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے تھرو آپ کو ایک میسج مل رہا ہو کہ کائنڈلی اب یہی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لیجیے اور اپنے آپ سے پیار کیجیے اور اپنے ساتھ ایک اچھا حسن سلوک کیجیے. ایک چیز پتہ ہے آپ کو گناہ میں آتی ہے کہ ایک چیز ہمیں پتہ ہے ہمیں نقصان دے رہی ہے اور اس چیز کو ہم چینج نہیں کر رہے، تو اس کا ہمیں گناہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں جان بوجھ کر. اپنی باڈی کو نقصان دے رہے ہیں جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ یہ چیز یہ کھانے سے ہماری باڈی کو ہمیں نقصان مل سکتا ہے. تو کائنڈلی میں نے بہت بیسک ویڈیو بنائی ہے. اس کا پارٹ 2 میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ آپ کو کڈنی والوں کے لیے، شوگر والوں کے لیے، ان سب، کیونکہ اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ اور ابھی باقی مسئلے نہیں ہوئے تو اس کو یہیں پہ روکیے. کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا تو آپ کو سیکنڈ شوگر ہوگی، شوگر ہو جائے گی تو آپ کو بی پی کا ایشو ہوگا، جب بی پی کا ایشو ہوگا تو آپ کا پروٹین بڑھے گا، یعنی یورین انفیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے. اور طرح طرح کے انفیکشن ہونے کے بعد جب یورین انفیکشن ہوگا اور شوگر بھی ہے آپ کو تو آپ کا کڈنی افیکٹ ہوں گی، کیونکہ بی پی اور شوگر کے ساتھ سب سے پہلا اثر آپ کے یورین انفیکشن پہ آتا ہے. یورین انفیکشن سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کڈنی پہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں آپس میں لنک ہیں. سب سے پہلے ہم نے شوگر اور بی پی کو کنٹرول کرنا ہے. یہ 2 چیزیں ہماری کنٹرول میں رہیں گی تو ہم بہت سیف رہیں گے. لیکن ان سب سے پہلے ہماری آتی ہے ڈائٹ. اگر آپ آئلی کھانا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، باہر کا جنک فوڈ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو سوری ٹو سے آپ 100 دوائیاں بھی کھا لیں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ 100 دوائیوں کے ساتھ واک کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ اپنا کھانے کا روٹین ٹھیک نہیں کریں گے. یہاں پہ پہلے بھی اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا آپ نے، یہاں پہ بھی روٹین آپ کا چل رہا ہوگا. یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. میٹ بالکل ہٹا دیجیے، کسی قسم کا بھی ہو، چھوٹا گوشت ہو، بڑا گوشت ہو، کوئی سا بھی ہو، آپ نے ہٹا دینا ہے. چکن اور فش کھا سکتے ہیں، لیکن فش بھی آپ نے کچھ فش کھانی ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کڈنیز کا ایشو ہے یا پروٹین بڑھی ہوئی ہے آپ کے بلڈ میں، ٹھیک ہے، یورین میں، تو آپ ان سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی. میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتائیں، آپ کو اس طرح ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو آپ کو سیکنڈ بیماری لگ سکتی ہے، سیکنڈ سے فورتھ سے ففتھ بیماری لگ سکتی ہے. اور یہ سب آپس میں لنک ہے. ایسا ہو نہیں سکتا اس میں سے آپ کو ایک بیماری ہو اور آپ نے اچھے سے اپنا خیال نہیں رکھا ہو، کیئر نہیں کی اور یہ آگے بڑھ کے اس نے کسی دوسری بیماری کو آپ میں نہ ڈالا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب آپس میں لنک ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو ابھی تک نہیں ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنا خیال رکھیے کہ آپ کو ابھی تک نہیں ہوئی. باقی امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہوگی ہے، ڈیٹیل ویڈیو ہر ایک چیز کی نیکسٹ پارٹ میں بنائیں گے تاکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی نہ ہو جائے اور آپ کو دیکھنے میں بورنگ اور ویسٹڈ نہ لگے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں اسی چیز کے بارے میں. ابھی ہماری آپ کو اگر مجھے جانتے ہیں میرے چینل کو، تو ہمارے چینل کا ایک رول ہے، ہم اسکن کیئر پہ بناتے ہیں، ہیلتھ کیئر پہ بناتے ہیں، پریگنینسی پہ بناتے ہیں، کسی بھی چیز پہ بناتے ہیں تو ہماری 3 ایپیسوڈ چلتے ہیں اس چیز کے، چاہے وہ پریگنینسی ہو یا ویٹ لاس ہو یا کچھ بھی ہو. ایون میرے ویٹ لاس جرنیز بہت اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اور
اس ٹاپک پہ ہماری یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے. سیکنڈ ایپیسوڈ اینڈ تھرڈ ایپیسوڈ ہم ڈیٹیل ویڈیوز بنائیں گے آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں چیزوں کو, ایک دم ٹینشن نہیں دینی ہم نے آپ لوگوں کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے, اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے جن کو چینج ہونے کی, بدلنے کی ضرورت واقعی میں اب ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.